जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बशानी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बशानी साहब, भारत और पाकिस्तान की जब से तकसीम हुई है, जाहिर बात है एक पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कहती है कि हर जो शख्स है उसको मुसलमान हो जाना चाहिए, अगर वो हिंदू है, सिख है, कोई भी है। और इंडिया के अंदर भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कह रही है घर वापसी करें। खैर, वो भी एक पॉइंट है, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर बहुत ज़्यादा मजहबी मामलात में दिलचस्पी लेते हैं, और कई दफ़ा तो वो भूल जाते हैं कि वो क्रिकेटर हैं, वो ज़्यादातर अपने आप को प्रीचिंग और इन चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं। जवेद मियाँदाद एक क्रिकेटर है, उन्होंने कहा है कि वो जो अयोध्या मंदिर के हवाले से बात कर रहे थे कि जब उसमें हिंदूज अंदर जाएंगे, विजिट करेंगे, तो जब वो वापस आएंगे तो वो मुसलमान हो चुके होंगे। तो इसका कई लोग कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर, जो माइंडसेट बार बार एक ही चीज़ पे हिट कर रहा है कि हमें दुनिया को या इंडिया को हिंदू मुस्लिम रेफरेंस से ही देखना है, और हमें इससे आगे नहीं जाना कि एक मुल्क है, वो आज़ाद है, वो क्या करना चाहता है, कैसे रहना चाहता है, वहाँ के लोग क्या करना चाहते हैं। हमें उन लोगों को उन हालात पे छोड़ देना चाहिए, ना कि हम सारा टाइम लोगों को कन्वर्ट करते रहें। इस तरह की बात। तो हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली, ये क्रिकेटर जो मियाँ दाद हैं, जो अक्सर अपनी कंट्रोवर्शियल बातों से खबरों में रहते हैं। मुझे नहीं याद कि भारत के जो मेन सुपरस्टार क्रिकेटर हैं वो कभी मुसलमानों के हवाले से इस तरह की बातें करते हैं। हाउ डू यू सी दिस माइंडसेट, ये जो जुवेद मियाँ दाद ने सर बात की है, इसको आप कैसे देखेंगे? देखें, ये सिर्फ एक जावेद मियां दाद की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक अरसे से जो है ना, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, और फॉर दैट पर्पस क्रिकेट टीम ही नहीं बल्कि इस तरह के जितने कोई नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं जिनमें कोई जो है वो स्टारिज्म और इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़हब की तरफ उनका रुझान बढ़ना शुरू हो गया। लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा मज़हब की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मैं इसको इन अल्फाज में नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि उनका मज़हब, उनका जो है रुझान बहुत ज़्यादा जो मजहबी बुलिंग है ना, एक नई टर्म ही समझें आप इसको, रिलीजियस बुलिंग जिसको आप कहते हैं, उसकी तरफ बढ़ गया है। और उनको बाकायदा ट्रेंड किया जाता है कि आप लोगों को बुलिंग करें। और उसको अगर मैं अब उस डिटेल में जाऊंगा तो एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि उनके पीछे जो तंजीमें खड़ी हैं या पर्सनालिटीज खड़ी हैं या जो प्रीचर खड़े हैं जिन्होंने उनको इस रास्ते पर लाया, उनका माटो क्या है कि एक आदमी जो है एक शहर में रहता है, वो जो है अमन से अपना दरवाजा बंद करके, वो शहर अमन है, अपना दरवाजा बंद करके अंदर अपना कोई काम कर रहा है, पढ़ रहा है, कोई दोस्तों के साथ कंपनी एंजॉय कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, जो उसकी मर्जी, और आप जाके उसके दरवाजे पे दस्तक देते हैं और उसको दूसरे अल्फाज में आप ये कहते हैं कि यू आर एन इडियट एंड आई एम हेयर टू टेल यू हाउ टू बी ए वाइज मैन। यानी अगर आप उसको ट्रांसलेट करें ना, जो कुछ अंग्रेजी में मैंने कहा, इसको अगर आप उनकी जुबान में, तो ये बिल्कुल यही तर्जुमा बनता है घुमा फिरा कि भाई एक आदमी अपने घर में बैठा हुआ है, उसको आप रहने दें, वो उसने जन्नत में जाना है, जहन्नम में जाना है, खुदा के आगे जवाबदेह होना है या भगवान के आगे जाना है, क़यामत में हिसाब देना है या ऐब देना है, ये उसके और खुदा के दरमियान का एक मसला है, जिसमें आप बगैर किसी अपॉइंटमेंट के, बगैर किसी इतला के और बगैर किसी नोटिस के जाके आप उसके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। तो इससे बड़ी बुलिंग क्या है? ये जो चीज़ है, इसी को वेस्ट में बहुत सारी मुल्कों में जो है, इसको, इससे जो मिलते जुलते अमल है, मसलन सॉलिसिटिंग है किसी के डोर पे जाके, उनको इन्होंने इलीगल करार दे दिया कि जी ये किसी की प्राइवेसी में, उसकी प्रॉपर्टी में और उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत अननेसेसरी किस्म की इंटरफेरेंस है। किसी ने आपको दावत नहीं दी, किसी ने बुलाया नहीं,
تو آپ اس طرح اب یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے جو ہمارے ملک میں اتنی پاپولر ہو گئی کہ وہاں سے نکلتے نکلتے پورے بر صغیر سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل گئی کہ ہم نے لوگوں کو زبردستی جو ہے راہ راست پہ لانا ہے، اور ہم لوگوں کے ایک طریقے سے سیویئر جو سنڈرم والی کہانی ہے کہ ہم نے ان کو بچانا ہے کسی بہت بڑی آفت سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خاص الخاص حکم ہوا ہے کہ ہم اس شخص کو بچائیں، نجات دہندہ بنے اس کے، یہ لفظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے انہوں نے جو ہے نا بڑے بڑے سٹار جو ہے وہ ڈھونڈنے شروع کیے، چونکہ سٹارز کا اپنا ایک امپیکٹ ہے عام آدمی پہ، تو انہوں نے کہا جی جو سٹار یہ کام کرے گا تو اس کا تو بہت بڑا امپیکٹ ہے، اور ہوا بھی۔ آپ نے دیکھا کہ کہیں بڑے ٹاپ ناچ جو کھلاڑی تھے انہوں نے اس طرح کی، یا فلم ایکٹر تھے یا سنگر تھے یا اس طرح کے جو سٹار مختلف شعبوں میں، انہوں نے اس طرح کا طریقہ کیا، بہت لوگ انہوں نے جو ہے وہ باقول ان کے راہ راست پہ لائے، باقول ان پہ۔ اب یہ ایک باقاعدہ ایک مصیبت بن گئی، یہ پوری آپ کی جو کرکٹ ٹیم ہے یہ تبلیغی جماعت زیادہ اور کرکٹ ٹیم کم ہے، جس کے نتیجے میں ان کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو حشر کر کے رکھ دیا اس کھیل کا، جو کہ ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہی پلیزنٹ قسم کا ایک کھیل ہے آفٹر آل، تو اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ بھی جہاد سمجھ کے لڑنا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اس طرح کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں، جن میں آپ ایک جاوید میاں داد کی کیا بات کرتے ہیں، یہ تو میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے بظاہر ایسے اولیے بنا کے ایسے طریقے اختیار کر لیے۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہو گئی کہ انہوں نے ایک نیا انداز، ایک نیا طرز فکر اختیار کر لیا، لیکن اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بہت زیادہ جہالتوں کا جو ہے وہ، میں کہیں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ یار یہ نیشنل جو کھلاڑی ہیں ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہونے چاہیے، کوئی ایک دو، باوقت ضرورت کی کہیں کوئی انٹرویو دینا پڑتا ہے یا کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ اس پروسیس میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ابھی دو چار کنٹروورسیز آپ نے دیکھی ہیں، کہ وہ جس طرح ایک صاحب ہیں انہوں نے ایشوریا رائے کو جس طرح سے ریفرنس دیا ہے، ایک انتہائی باعزت قسم کی خاتون ہے، یہ اس کا ایک میں احترام ہے پورے بھارت میں، بلکہ پاکستان میں ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح کی یعنی نیچ قسم کی جو ہے کومنٹس، اور پھر جو ہے وہ ریسزم پہ، وہ جو آپ کا کیریبین سٹار ہے اس کے بارے میں جس طرح کے ریسسٹ، تو یہ چیز جو ہے یہ اگنورینس کو شو کرتی ہے بنیادی طور پہ، کہ لوگوں کے اندر ایک جو اسپیسیفک منیمم اماؤنٹ آف ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا، منیمم جس کا ایک سٹینڈرڈ ہے پوری دنیا کے پرائمری اسکولوں میں، یہ تو پرائمری اسکولوں میں بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹے آپ کسی کے جو ہے کلر پہ، اس کی شکل پہ، اس کے قد بد پہ، اس کے حلیے پہ، اس کی جناب کسی طرح کی بھی اورینٹیشن پہ آپ ہنس نہیں سکتے، یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے۔ اور یہ وہ کسی نے وہ اس کو کومنٹ دیا تھا، ایک بھارتی اداکارہ ہے، کہ آپ جس چیز پہ ہنسے ہیں اس پہ 30 سال پہلے لوگوں نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن یہ پاکستان میں دیکھیں ایک طرف اسلام پہ زور ہے اور دوسری طرف ہمارے عام بول چال میں اور ہمارے عام جو طرز عمل ہے اس میں باقاعدہ آپ کو یہ جہالت جھلکتی ہوئی نظر آئے گی، یعنی یہ صرف کھلاڑیوں میں ہی نہیں بلکہ عام زندگی میں۔ آپ کامیڈی دیکھ لیں، آپ وہ پرانے سٹیج اگر جا کے الحمرا آرٹ سینٹر لاہور کے ڈرامے دیکھیں، یا آپ نے کبھی یہ لاہور کے دیگر بہت سارے تھیٹر ہوتے تھے جب ہم پنجاب یونیورسٹی میں تھے، چلتے تھے بڑے جناب، کھڑکی توڑ رش لیتے تھے، تو ان میں یہ سب جتنی جوکیں تھی، جوکس تھی، جگت بازیاں تھی، وہ سیکسسٹ، ریسسٹ، یعنی دوسرے کی بےعزتی کر کے اس کی کوئی کمی ہے، نامواری ہے، کوئی بدقسمتی ہے، تو اس کو اجاگر کر کے آپ لوگوں کو ہنساتے ہیں کہ جی یہ موٹی ہے، یہ پتلا ہے، وہ اس طرح کی جوکس وہ آپ کو یاد ہوں گی۔ وہ عمر شریف جیسے سٹار بھی جو ہے ان کا بھی 24 گھنٹے کام ایسی جوکس پہ ہی چلتا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ دبئی میں اس نے جا کے اس طرح کی جوکس جو ایک کامن جو ہے
کراؤڈ تھا انڈیا پاکستان کا، اس میں اس نے سنانے کی کوشش کی عورت کے خلاف کہ جی یہ مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے، چونکہ خاتون بھاری بھرکم تھی تو یہ اس جوک پہ لوگوں نے اس کو بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ مذمت کی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہم لوگوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایک طرف تو ہم نے یہ ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس کوئی ایسا تعویذ آ گیا ہے، کوئی اس طرح کا تبرک آ گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، کوئی اس طرح کا خاص کوئی رکا لے کے ہم نے جیب میں ڈال دیا ہے کہ ہم جس کو بھی رائے راست پہ لائیں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ دوسری طرف ہمارے انداز و اطوار بات چیت میں یعنی عالمی سٹینڈرڈ کے برابر نہیں ہے، ہماری جوکس، ہماری گفتگو۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں پنجاب میں تو پہلے یہ رواج تھا کہ جو دوست ایک دوسرے سے بہت زیادہ فرینک ہوتے تھے، اس فرینکنس کا اظہار وہ زیادہ سے زیادہ گالیاں دے کے کرتے تھے، جو زیادہ گالیاں دیتے ہیں اس کا مطلب ہے زیادہ ان میں دوستی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو لوکلی ہوتی ہیں، مے بی دیر از نتھنگ رانگ، لیکن ان کو آپ انٹرنیشنلی اگر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات جو آپ نے کی، بیک ٹو یور کنورسیشن، کہ یہ جو ہم نے ٹھیکہ اٹھا لیا نا کہ ہم دوسروں کو بھی مسلمان بنائیں گے، یہ آپ دیکھیں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اور پورا جو اسلام کا بنیادی کانسیپٹ ہے، اس میں کہیں بھی کسی مسلمان کی کوئی ایسی ڈیوٹی کہیں نہیں لگائی گئی کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ باقول ان کے جہنم کی آگ سے بچا کے تو جنت کی طرف لے کے جائے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جاوید میاں داد صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، یہ بڑا ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی آدمی اتنا بڑا سٹار بن جائے، اتنا بڑا اس کی عزت احترام ہو، فالوئنگ ہو، تو وہ اس طرح کی باتیں کرے، یعنی بہت ہی میچور اور بہت ہی جو انڈر ایجوکیٹڈ قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ آپ کہہ سکتے بالکل صحیح کہا آپ نے برس صاحب، یہ بالکل انڈر ایجوکیٹڈ قسم کی باتیں ہیں، اور ہماری یہ ایک تاثر ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ فتح کرنا چاہتا ہے کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ بس میری جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے وہ بہت اچھی ہو۔ وہ بالکل ضرور کرنی چاہیے، ہر انسان کو حق ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کے لیے اپنے کردار اور عمل اور پریکٹس، جب ہماری پریکٹیکل لائف ہوتی ہے وہی اس میں ہیومن رائٹس ہیں، بہت کچھ اور بھی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ فلاں جو ہے اس کو ہم ایسے کر دیں، اس کا مذہب بدل دیں، اس کو یہ کریں زبردستی، یہ ماحول اور ایکو سسٹم کریٹ کرنا، نارملی بہت لوگ آج کل اس کو برا سمجھتے ہیں، اور اس کی ذری بات ہے ایک کوئی اچھی گنجائش نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہیں پاکستان کے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں بڑے صاحب، لڑکیاں لڑکے جو عیسائی ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے۔ وہ ایک پاکستانی ایک ایکٹریس ہے بڑی اچھی، مجھے ان کا نام سمیتا مارشل آئی تھنک ان کا نام ہے، وہ ایک پوڈ کاسٹ میں تھی، تو ان کو اینکر نے یہ سوال کر دیا، بڑا مشہور پوڈ کاسٹ ہے اس کی، نادر علی کے کیا نام ہے اس کا، تو اس کو اس نے سوال کیا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی، تو اس نے کہا میں ٹھیک ہوں جدھر ہوں، میں عیسائی ہوں، تو میرا ہسبینڈ آئی تھنک ان کا مسلمان ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک ایکو سسٹم کریٹ کیا جاتا ہے، اور اپنی سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اپنی زندگی اس سے بہتر کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے اور لوگوں کو اس طرح کے سینسٹیو انوائرمنٹ میں انسیکیور بھی کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز ان کو بہت سارے لوگ اس پہ چیلنج بھی ان کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ برس صاحب معذرت چاہتا ہوں، مجھے بھی کھانسی آج لگی ہے، موسم یہاں پہ پاکستان میں بڑا جو ہے نا وہ خراب ہے۔ ہیں۔ برس صاحب میرا وائرس پہنچ گیا وہ آپ تک وہ تو بات پتہ ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں باہر گیا ہوا تھا، تو ابھی پاکستان آیا ہوں، تو ابھی میں وہ یہاں کے ماحول سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کو جذب نہیں کر سکا، آتے ہی مجھے وائرس نے اٹیک کیا ہے، تو جی۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے اس کے زیر عتاب ہوں۔ برس صاحب جو اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ بھارت کے ورلڈ کپ کا میچ ہے، آج میچ کھیلا جا رہا ہے بھارت کے اندر ورلڈ کپ کا، آسٹریلیا اور انبیٹیبل ٹیم رہی ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، بہت سارے پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا اپنا وہ خود ورلڈ کپ کرا رہا تھا، اپنی گیندیں تھی، اپنی پچ تھی، اپنا کراؤڈ تھا، تو اس لیے جیت گیا ہے۔ کئی ایسے طبقے ہیں پاکستان میں جو بھارت کے ورلڈ کپ پہنچنے کو بھی سازش کا حصہ قرار دے رہے ہیں، اور میں ایک نہیں، میں بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے مجھے یہ باتیں کہی ہیں کہ پائیدان ہے پچ نو انج کر دیندے سن، 11th آر پچ یہ پچ تھی تو اس کو دوسری پچ پہ کر دیا،
اور جو ہے وہ گیند کو کچھ اور کے طریقے سے کر دیتے ہیں، اور آئی سی سی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، امپائر کے فیصلے ان کے ساتھ ہے۔ تو ابھی کچھ ہی پچھلی ٹیم نے کوئی انڈیا نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے کوئی 300 400 سکور کر دیا۔ تو میں نے کہا یہ سکور کیسے کر لیتے ہیں اگر اتنی زیادہ جو ہے وہ مینیپولیشن ہے اور سسٹم کو ریک کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اسکور ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ سو میں بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا طبقہ یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ انڈیا کیوں سیمی فائنل میں پہنچ گیا، اور انڈیا کا ہوم کراؤڈ ہے تو وہ اس سے جیت رہا ہے۔ یہ جو تعصب ہے ہمارا کہ ہم بھلے ہمارا اوپوننٹ ہو لیکن ہم اسے کھل کے داد دینے کو بھی تیار نہیں ہے، اور اس کی جیت کو ایکسیپٹ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، بلکہ انڈیا نے اس ورلڈ کپ کو ہوسٹ کر رہا ہے اور وہ اس قابل آ گئے ہیں کہ ایک میچ جیت جائیں کل کا تو وہ ورلڈ کپ جیت جائیں گے۔ تو یہ ایک میں تو اس کو بڑا خوش آئند چیز سمجھتا ہوں کہ ایک ان کے آڈینس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ جو تعصب ہے بارش صاحب ہمارے معاشرے کے اندر، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور پلس اس حوالے سے کہ اگر انڈیا کی ٹیم پہنچ گئی ہے تو یہ ان کی اپنی کامیابی ہے، نہ کہ ان کو سسٹم نے فیور کیا ہے۔ ہمارا انڈیا پاکستان کے ساتھ مسئلے تو ضرور ہیں ہمارے، لیکن ہر چیز میں سپورٹس کو بھی اس اینگل سے دیکھنا۔ ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ دیکھیں جی، یہ جو تعصب جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک اتنی خوفناک قسم کی مرض ہے جس نے، یہ تو کھیل ہے، کلچر، ثقافت، مووی، تھیٹر، یہ چیزیں اس کو تو ایک طرف رکھیں، جو باقاعدہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، جو آج تک جو جو اس نے شکلیں اختیار کی، جو موڑ لیے اس نے، جتنی جنگیں ہوئی، جو تصادم ہوئے، اور جس طرح کی نفرت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے یہی تعصب ہے، بنیادی طور پہ یہی سوچ ہے کہ ہم نے انڈیا کو تسلیم نہیں کرنا۔ اب انڈیا کو تسلیم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیٹاگوریکلی جس کو کہتے ہیں نا، کہ اس کی کسی چیز کو ہی تسلیم نہیں کرنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو فارن افیئرز میں آپ ایز اے ایکسپرٹ جو ہے، پی ایچ ڈی آپ نے کی ہوئی ہے، اور آپ تھنک ٹینک چلاتے ہیں، انٹرنیشنل انٹریکشن ہے آپ کا مختلف فورمز پہ، تو آپ سے یہ بات کرتے ہوئے بڑی جو ہے وہ مزہ آتا ہے کہ یہ آپ مجھے اگر کوئی کہے کہ ایک سینٹنس میں بتا دیں کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہے وہ جو کانفلکٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں تو میں یہی کہوں گا کہ تعصب، چونکہ اس میں رکاوٹ کیا ہے، رکاوٹ یہ پاکستان کا سٹینڈ کیا ہے کہ جی انڈیا ہمیں اپنے آپ کو کہتا ہے منوانے کے لیے کہ آپ ہمیں جی اس خطے کا لیڈر، یا اس خطے کی ڈومینیٹنگ فورس، یا اس خطے کا بڑا ملک، یا اپنا بڑا بھائی مان لیں، جو لفظ آپ اس کو دے لیں، لیکن ایکول سے تھوڑا سا آگے کا جو ایک بنتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمارا انڈیا کے ساتھ تعلق بہتر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم انڈیا کو کسی صورت میں یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اس خطے میں حکمرانی کرے، یا اس خطے پہ اس کی غالب حیثیت ہو، یا ہمارے معاملات جو ہیں ان کو کسی طریقے سے وہ کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ بنیادی طور پہ یہی ہے نا، اسی کو آپ کسی جگہ پہ لے جا کے رکھ لیں، اس میں خواہ آپ کا سارک کا فیلئر ہو، وہاں سے لے کے تو جتنے آپ کے درمیان جنگیں ہوئی، معاہدے ہوئے، وہ وائلیٹ ہوئے، یہ بات چیت بند ہوئی، ہر چیز پہ جا کے یہی چیز لگتی ہے کہ ایک موقف ہے پاکستان کا کہ نہیں جی اگر ہم نے یہ کر لیا تو انڈیا ڈومینیٹ کر جائے گا، ہم نے تعلقات بہتر کر لیے، تجارت کھول لی آر پار، تو انڈیا کے تاجر تو ہمیں نگل لیں گے جی، اتنے بڑے بڑے بلینر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اتنا بڑا بڑا ان کا بزنس ہے، تو اس کے سامنے ہم کیا کریں گے؟ ہم نے اگر جو ہے وہ کلچر کھول لیا تو ہالی ووڈ تو ہمیں بالکل غائب کر دے گا جی، جہاں انڈیا کی مووی چلے گی وہاں ہماری کیسے چلے گی؟ یہ دو مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، یہی چیز آگے جا کے ہر چیز پہ وہ ہوتی ہے۔ تو اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ کوئی بہت بڑا فلسفہ تو نہیں ہے نا کہ جس کی کوئی تلاش میں ہم نکلیں، وہ بنیادی طور پہ یہی تعصب ہے۔ اگر 1947 میں پاکستان جس وقت الگ ہو رہا تھا تو اس وقت پاکستان کے جو پالیسی میکر تھے اور جو لیڈرشپ تھی، وہ اگر اس کو اس طریقے سے سوچتی، جو کہ قائد اعظم نے کسی ایک وقت میں یہ بہت بڑی ہوشمندانہ بات پتہ نہیں کیسے کر لی، لیکن انہوں نے کہا کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کینیڈا امریکہ کے تعلقات سے کی طرح ہوں گے، جس کا مطلب کیا ہے کہ انڈیا کا جو اپنا سائز ہے، جو اس کی اپنی
اسٹیچر ہے، جو اس کی معیشت ہے، جو پاپولیشن ہے، جو رقبہ ہے، اس حساب سے ظاہر ہے کہ وہ اس خطے میں اپنا اس کا وہ ہوگا، اور جو کچھ ہمیں ہے ہمارا ہوگا. یہی کینیڈا امریکہ کے تعلقات ہیں، برابری کی بنیاد پہ ہی ہیں. یہ نہیں کہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے تو کینیڈا بالکل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسی بات نہیں. ان کی اپنی پالیسیاں ہیں، جس بات پہ یہ چاہتے ہیں کہ اختلاف کریں یہ کرتے ہیں. اور ہسٹوریکلی بڑے بڑے ایشوز پہ انہوں نے اختلاف کیا. امریکہ نے پوری دنیا کو مجبور کیا کہ آپ کیوبا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتے، اس کے ساتھ جو ہے وہاں فلائی نہیں کر سکتے. تو کینیڈا واحد کنٹری تھی جس نے سب سے پہلے تمام ویسٹرن کنٹری سے پہلے جا کے ہوانا میں جو ہے وہ اپنی ایمبیسی کھولی، اور ان کو یہاں پہ اپنی ایمبیسی کھولوانے کی اجازت دی، اور ان کے ساتھ تعلقات بالکل معمول کی سطح پہ، بڑے بڑے کنٹروورشل قسم کے ایشوز پہ. لیکن یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو لیڈرشپ نے یہ پالیسی اپنا لی، جیسا کہ میں نے قائد اعظم کی مثال دی، کہ جیسے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا ہمارے تعلقات اس طرح کے ہوں گے. لیکن آگے آنے والے لوگوں نے اس کو جو ہے اپنی مرضی سے وہ کر کے رکھ دیا کہ نہیں جی ہم کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے جی، بھارت ڈومینیٹ نہیں کر سکتا. جو بنیادی ایک لفظ میں جس کو آپ نیٹ شل میں پیش کر سکتے ہیں، اور یہ ڈومیننس کا خطرہ اور خوف تھا جس نے پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا کے رکھا، اور پاکستان اس ڈومیننس کے خطرے کے پیش نظر در بدر ٹھوکریں کھاتا رہا. یونائٹڈ اسٹیٹ کے امریکہ سے لے کے تو یورپ تک جو ہے ہر ملک کے آگے ہاتھ جوڑ کے کسی سے اسلحہ مانگتا رہا، کسی سے فوجی مدد مانگتا رہا، کسی سے ٹریننگ کی جو ہے وہ اپیلیں کرتا رہا، کسی سے کچھ کرتا رہا، جس کے نتیجے میں بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے اور اتنا زیادہ خون خرابہ اور ٹائم کے اتنے زیادہ جو ہے وہ لاس کے بعد آ کے تو آج وہ وہیں کھڑا ہے جہاں پہ 1947 میں تھا. تو اس وقت پالیسی بنا لیتے کہ جی ہم پاکستان جو ہے انڈیا کو اپنے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا حصہ باقدر جسہ، کہ اس کی اپنی جو ہے وہ جو بس سائز ہے اور جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر ہم تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارا کوئی جو ہے اس سے جھگڑا نہیں، تو بات بالکل ختم ہو جاتی. لیکن اس کے پیچھے یہ جو جیلسی ہے جس کو مائلڈ الفاظ میں ہم تعصب کہتے ہیں، ایک باقاعدہ مرض کی شکل اختیار کر گئی ہے. اب ہر جا کے اب آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جعلی انڈیکیٹر شو کر رہا ہے. انڈیا کی نیوی جو ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے، اس کی جناب فوج کے پاس اتنی، یہ جیسے کہ پاکستان کے بارے میں ہے جی کہ اس کے پاس کون سا نیوکلیئر بم ہے جی، یہ سوئی نہیں بنا سکتے، یہ تو چین نے بنا کے دیا ہوا ہے انڈیا کو ڈرانے کے لیے. اس طرح کی جس طرح کہانیاں آپ کو انڈیا کی طرف سے سنتے ہیں، ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، اسی طرح پاکستان کی طرف سے. لیکن یہ دنیا میں ہر چیز میں جعل سازی نہیں چلتی. یہ خود آپ کے جو سابق کپتان صاحب جو آج کل جیل میں ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں نے 92 میں انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے اس میں بہت بڑی انقلابی تبدیلیاں لا کے، تو میں پہلا آدمی تھا جس نے ایک آزاد جو ریفری ہے خود مختار ریفری کا وہ کر کے، تو میں نے ساری کرپشن اور دروازے ہی بند کر دیے تھے. وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی دروازہ ہے ہی نہیں. اب یہ پیچ اور یہ کون سا دنیا بیوقوف ہے جو ٹیمیں کھیل رہی ہیں انڈیا کے ساتھ، اور ایک ایسے دور میں کھیل رہی ہیں جب ایک مکھی اگر گراؤنڈ میں اڑ رہی ہے تو اس کو وہ کیمرے پہ آ رہی ہے. تو اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ نہیں، یہ جیتا نہیں ہے، تو اس کی اتنی بڑی جیت کی جو خوشی ہے اس سے اس کو محروم کرنے والی بات ہے. جائز کہ آپ اس میں شیئر کریں. اگر آپ کا اور انڈیا کا میچ ہے، ٹھیک ہے آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اگر مثلا انڈیا اور ویسٹ انڈیز کا میچ ہے تو آپ پھر بھی انڈیا کے خلاف ہیں، تو یو ہیو سم تھنگ سیریسلی رانگ ان یور مائنڈ، اور وہ آپ کو ریکنسیڈر کرنی چاہیے. چونکہ میرے نزدیک ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے درمیان میچ میں آپ کو انڈیا کی سائڈ لینی چاہیے. آپ کے اپنے فارن پالیسی کے کیا معاملات ہیں یا کیا وہ چیزیں، وہ دوسری بات ہے، وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہو جاتی. لیکن اتنا زیادہ جو ہے وہ بند ذہن، کلوز مائنڈ
اور متعصب قسم کی سوچ لے کے تو آپ جب اپنے کسی بھی دوست یا دشمن کی کوئی بھی اچیومنٹ یا اس کی کوئی بھی حاصلات ہیں، اس کی کوئی بھی سکسیس ہے، اس کو اس طریقے سے ڈینائی کرتے ہیں تو یو آر گوئنگ ٹو گو نو ویئر۔ یہ پرابلم پاکستان کے لیے، انڈیا کو اس سے کوئی پرابلم نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے برس صاحب۔ میں اس حوالے سے کرکٹ کے میچ میں تو آئی ول سپورٹ انڈیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کب ایشیا میں رہے، انڈیا ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، ان کو سپورٹ ہونی چاہیے، ان کو کانفیڈنس دیا جانا چاہیے، اور ان کی عوام کو اس چیز خوشیاں انجوائے کرنی چاہیے۔ ڈیولپ ورلڈ نے اپنا دیکھیے، جیسے فورگیٹ انڈیا، جیسے افغانستان برس صاحب، اس نے بڑی محنت کی ہے، انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے، برطانیہ کو ہرایا ہے، پاکستان کو ہرایا ہے، تو ان کو سپورٹ کیا جانا چاہیے تاکہ نئے ممالک کو، نئے لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ بڑی لیگز میں، بڑے کلب میں آئیں اور اس تعصب سے باہر نکلیں، جو اچھا کھیلے وہی جیتے۔ میں تو اس ہوں، اور میں ان ٹو ڈیز میچ آئی اسٹینڈ ود انڈیا کہ انڈیا جیتے۔ دا ریزن بیہائنڈ از کہ یہ جو منوپلی رہی ہے ویسٹرن ورلڈ کی، وہ چیزوں پہ ختم ہونی چاہیے، اور جو آلٹرنیٹ ورڈ ہے اس کو سامنے آنا چاہیے اور اپنے گول کھلانے چاہیے، اور انڈیا کو زیادہ خوشی ہوگی، انڈیا کے لوگوں کی، ان کے اندر زیادہ ایک کانفیڈنس آئے گا ایز کمپیئر ٹو آسٹریلیا جیتا بھی ہے۔ وہ تو شاید بہت اور چیزیں سمیٹ رہے ہوں گے، انہوں نے تو اپنی اور زندگی میں بڑے کام کیے ہوں گے، لیکن the new countries they should win, and the people should celebrate. Thank you very much, Barrister Hamid Bashani sahab. It's always pleasure talking to you, sir. آپ کا شکریہ۔